अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन मुख्तलिफ़ मामलात पर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है और गुज़िश्ता कई दिनों से एक बड़ा अहम मौज़ू ज़ेर बहस है प्रोग्राम में, और वो महंगाई के हवाले से। और मैं बार बार ये बात अपने प्रोग्राम्स में दोहराता हूँ कि हमारी कोशिश हमेशा से ये होती है कि जो अवामी मसाइल हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए और उस हवाले से प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जाए। बहरहाल इस वक्त जो सियासी मामलात हैं उसमें एक दफ़ा फिर आप समझ लें कि एक दोबारा से तेज़ी आ गई है। और एक बड़ी अजीब सी बात है कि जिस वक्त बात होनी चाहिए महंगाई के हवाले से, हुकूमत की पॉलिसीज़ के हवाले से, उस वक्त कोई ना कोई स्कैंडल जो है वो सामने आ ही जाता है। अब वो लाया जाता है या ख़ुद से आ जाता है, ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। और देखने वाले प्रोग्राम देखते हैं, पसंद करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं, वो बार बार इस चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं कि ये एक बड़ी अजीब बात है कि इस वक्त जहाँ सबसे बड़ा मसला एक आम पाकिस्तानी के लिए महंगाई है, उसको ठीक करने के लिए, उसको हल करने के लिए हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं है। और किसी न किसी स्कैंडल में, किसी न किसी मामले के अंदर उलझा दिया जाता है और उसके बाद फिर एक नया बहस का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन हमारी हमेशा से कोशिश यही है कि इन मसाइल के हवाले से, ख़ास तौर पे जो महंगाई का मसला है, इसके ऊपर अपने प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करें। और इसके अलावा बहुत सारे और दीगर मसाइल हैं। मसाइल का एक अंबार है, पीने के साफ़ पानी से ले के सड़कों का ना होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना, या सीवरेज के जो मसाइल हैं, ये तमाम मसाइल हैं जो पहले कभी मखसूस इलाकों में हुआ करते थे, लेकिन अब ये पूरे पाकिस्तान का एक यकसा मसला बन चुका है। तो इसके ऊपर बात करनी ज़रूरी है। यकीन कोशिश यही होगी कि इसके ऊपर आज भी बात की जाए, और साथ साथ दिन के आगाज़ में ही कोई अच्छी खबर नहीं है। कुछ देर पहले आपने न्यूज़ के अंदर भी देखा, बलूचिस्तान का इलाका हरनाई, ज़लज़ले के झटके रात को बहुत शिद्दत के साथ जो है वो महसूस किए गए, और उसके बाद फिर आधी रात गुजर जाने के बाद जब भी इस तरह का सिलसिला हो तो फिर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या सूरत हाल होगी। और बड़े पसमानदा इलाके हैं बलूचिस्तान में, वैसे ही कोई इस वक्त सूरत हाल बेहतर नहीं है। सियासी मामलात भी इस वक्त आपके सामने ही हैं, ख़बरों के ज़रिए यकीनन आपके इल्म में आ चुका होगा, और अगर नहीं आया तो ख़बरों पर नज़र रखना शुरू कीजिए, आपको पता चलेगा कि इस वक्त बलूचिस्तान के अंदर जो सियासी मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो चुके हैं। साथ साथ अब क्योंकि अवामी फ़लाह के ऊपर हुकूमत, जितनी भी माजी में हुकूमतें रही हैं, कोई ख़ास तरजीह नहीं रही, जिसकी वजह से अब सूरत हाल ये है कि अगर ज़लज़ला इस तरह की कोई नागानी आफत आती है तो वसाइल ना होने की वजह से एक बड़ी अफसोसनाक खबर कुछ देर पहले हमने शेयर की आपके साथ कि वहाँ पे इस वक्त जो चंद एक डिस्पेंसरीज़ या हस्पताल बराए नाम मौजूद हैं, वहाँ पर बिजली ना होने की वजह से जो मरीज़ और इस वक्त जो ख़ास तौर पे लोग ज़ख्मी हुए हैं, जब उनको लाया गया तो मोबाइल के जो टेलीफोन आपके हाथ में होता है, इसके अंदर एक लाइट होती है, उसके ज़रिए जो है वो लोगों का इलाज किया जा रहा है। ये वहाँ की सूरत हाल है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो बहरहाल ये अफसोसनाक ख़बर है, और मज़ीद अब इत्तलात जो है इस हवाले से मौसूल हो रही हैं। वो जो आफ्टर शॉक्स का सिलसिला है वो भी जारी है, और ख़दशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि इसमें जो ज़ख्मियों की तादाद है या इसमें जाँ बाक होने वालों की तादाद है, उसमें इजाफ़ा हो सकता है। तो इसके हवाले से आपको आगे ख़बरों में ज़रूर आगाह करेंगे। दीगर मसाइल के हवाले से बात करेंगे। आज जो मेहमान शख्सियात यहाँ पे मौजूद हैं, सबसे पहले उनको खुशामदीद कहूँगा, फिर मुख्तलिफ़ हवालों से उनसे गुफ्तगू करेंगे, ख़ास तौर पे जो तालीमी मामलात हैं और जो दीगर मसाइल हैं, ख़ास तौर पर भी जैसे कुछ देर पहले बात हुई कि जो सियासी मामलात हैं वो ज़रूर ज़ेर बहस आएँगे। मौजूद मेहमान यहाँ पर इफ्तिखार गज़ाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर तालीम हैं, ज़ियाकार हैं, और मुख्तलिफ़ शोबों के में आपकी खिदमात जो है वो रही हैं। इस हवाले से हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में आप उन्हें हमारे साथ देखते हैं। आज एक दफ़ा फिर हमें मदऊ किया है, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ग़ज़ाली भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। दूसरे जो हमारे मौजूद मेहमान हैं, ज़फ़र अली अबड़ो साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और लीगल एडवाइज़र टू पाकिस्तान पेट्रियाटिक यूथ, उनको भी हम खुशामदीद करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए, ज़फ़र अली अबड़ो साहब। इफ्तिखार भाई, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ किया जाएगा। पहले तालीम के हवाले से ही थोड़ी सी बात हो जाए। लास्ट टाइम जब हमारी नशस्त थी यहाँ पर तो इम्तहानात थे, टीचर्स की हायरिंग का सिलसिला जारी था। बड़ा मुश्किल और पेचीदा मरहला है ये, और अभी कुछ देर पहले जैसे आपने हमारे इल्म में इजाफ़ा किया कि ये बड़ी तादाद में लोगों ने जो है एंट्री टेस्ट दिए, लेकिन बहुत ही महदूद तादाद उसमें से कामयाब हो सकी है। तरीक़ाकार से मुतमईन हैं, क्योंकि मुझे तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर इसमें नक़ाइस नज़र आ रहे हैं,
اور المیہ یہ ہے کہ کسی بھی موقع پر کوئی بھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وزارتیں آتی اور جاتی رہتی ہیں, تبدیل ہوتے رہتے ہیں چہرے, لیکن پالیسیز وہی ہیں, اور پالیسی ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ کچھ نہ کیا جائے. فرمائیے. بہت شکریہ یاسر بھائی کہ آپ نے ایک بار پھر اپنے پروگرام میں حاضری کا موقع دیا. اس سے پہلے کہ جس موضوع پر آپ نے بات چیت شروع کی ہے اس پر ہم کچھ گفتگو کریں, جی میں آپ کے چینل کے توسط سے اور آپ کے پروگرام کے توسط سے پوری امت مسلمہ کو جو ہے وہ ماہ مبارکہ ربیع الاول شروع ہونے والا ہے, اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں حضور نبی کریم علیہ صلی الصلوۃ اللہ والتسلیم علیہ وسلم. اس دنیا میں تشریف لائے. بے شک. باعث تخلیق کون و مکان ہمارے پیارے آقا صلی حضور اللہ نبی علیہ کریم علیہ وسلم. الصلوۃ والتسلیم کی آمد کا یہ مبارک مہینہ میری جانب سے, ملک بھر کے اسٹریٹ چلڈرن اور ڈسیبل چلڈرن کی جانب سے, اور آپ کی اجازت سے آپ کے پروگرام اور آپ کی جانب سے پوری امت مسلمہ کو, بالخصوص ہم پاکستانیوں کو بہت مبارک ہو. آپ کو بھی مبارک. جی ماہ مبارکہ ربیع الاول کی مناسبت سے جہاں مختلف پروگرامات ہوتے ہیں, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے عام افراد سے گزارش کروں گا کہ ملکی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش یہ کی جائے کہ کسی بھی چیز کا ضیاع نہ ہو, بالکل. چاہے وہ بجلی ہو, چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں, بہت اچھی بات اس ہے, کو بڑا جو ہے خوبصورت وہ پیغام. بہتر انداز میں استعمال کیا جائے. مستحقین تک لنگر اور دیگر چیزیں اس طرح پہنچائی جائیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, بالکل ٹھیک ہے. اور کسی بھی چیز کو ہم ویسٹ میں نہ ڈالیں. بہت اچھی بات. بالکل ٹھیک ہے. اب یاسر بھائی آتے ہیں آپ کے جی سوال کی جانب. ہمارا المیہ یہ رہا ہے یاسر بھائی کہ ہم نے اپنی قوم کو مختلف حوالوں سے مختلف موضوعات پر اور مختلف چیزوں میں ہمیشہ الجھا کے رکھا. ایسا ہی ہے. بالکل. ہماری سیاسی جماعتیں ہوں, یا ہماری سماجی تنظیمیں ہوں, جی یا ہمارے دیگر قائدین ہوں, کبھی بھی ہماری ترجیحات تعلیم کا شعبہ رہا ہی نہیں. بالکل ایسا ہی. ہم نے کبھی اس کو ترجیح نہیں دی. ہم، میں اکثر آپ کے پروگرامات میں کہتا رہا ہوں کہ ابھی گزشتہ دنوں جو ہے وہ یکساں نظام تعلیم کے حوالے سے بات چیت ہوتی رہی, جی جی مختلف جو نصاب کی کتب پڑھائی جاتی رہی ہیں جی. اس حوالے سے بات چیت ہوتی رہتی ہے, لیکن آج تک ہم یہ طے نہیں کر سکے کہ اصل میں ہمارا نظام تعلیم ہے کیا. ہے کیا. بالکل ٹھیک ہے. ہم آیا لوگوں کو کیمبرج یا آکسفورڈ سسٹم کے تحت لانا چاہتے ہیں, جی ہم انہیں مونٹیسری سسٹم کے تحت تعلیم دینا چاہتے ہیں, ہم انہیں پنجاب ٹیکس بورڈ یا سندھ ٹیکس بورڈ یا اسلام آباد بورڈ کی کتابیں پڑھانا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک. آج تک ہم یہ طے نہیں کر سکے کہ اصل میں ہماری تعلیمی سمت پالیسی کا کیا ہے. تعین نہیں ہو سکا ہے ابھی تک. سمت کا تعین نہ ہونے کی وجہ سے ہم مختلف سمتوں میں دوڑے جا رہے دوڑے جا رہے ہیں, نتائج کچھ بھی نہیں نکل رہے. ایک چیز ہے اسپیڈ جی اور ایک چیز ہے ویلوسٹی. بالکل ٹھیک یہ ہے. فزکس کا ایک اصول ہے. بس. اسپیڈ وہ ہے جو مختلف سمتوں میں بھاگنے اور دوڑنے کا نام ہے, اور ویلوسٹی کسی ایک مخصوص سمت میں اپنے سفر کو جاری رکھنے کا نام ہے. تو ہم جو ہے وہ مختلف حوالوں سے اسپیڈ کا شکار تو رہے ہیں, لیکن ویلوسٹی کی جانب قائم نہیں گئے. نہیں ہو سکی. ٹھیک ہے نا, بہت کہ ہم خوب. کسی ایک سمت کی جانب جا سکیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ابھی گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جی ایس ٹی جونیئر اسکول ٹیچر اور پی ایس ٹی پرائمری اسکول ٹیچرز کے لیے جو ہے وہ انٹرویوز کال کیے گئے. جی آئی بی ایس سندھ, آئی بی ایس اکھر کے تحت جو ہے وہ یہ امتحانات منعقد ہوئے. ان دونوں پوسٹوں کی اس وقت جو تعداد ہے وہ لگ بھگ 40,000 کے قریب ہے جی کہ جو سندھ گورنمنٹ نے اپوائنٹ کرنے ہیں. یعنی ایک تو سب سے بڑا المیہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے صوبہ سندھ کا محکمہ تعلیم اس وقت 40,000 سے زائد اساتذہ کی کمی کا شکار کمی ہے. کا شکار ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس وقت محکمہ تعلیم کی کیا صورتحال ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, دوسری جانب یہ ہوا کہ تقریباً 3.5 لاکھ سے زائد جو ہے وہ کینڈیڈیٹ اس انٹرویو میں شریک ہوئے. جی ایس ٹی جونیئر اسکول ٹیچرز کے لیے جن لوگوں نے جی انٹرویو دیا ان کی تعداد تقریباً 1,60,000 کے قریب تھی. بالکل ٹھیک ہے. انٹرویو میں پاس ہونے والوں کی تعداد 1% سے بھی نیچے تھی. جی ایسے ہی. یعنی 0.78% کینڈیڈیٹ اس میں پاس ہوئے, جس کا آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 1100-1200 افراد بنتے ہیں. جی پی ایس ٹی کے لیے جو انٹرویو دیے گئے ان میں پاس ہونے والوں کی تعداد تقریباً 4 سے 5% تھی. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیے کہ 5 سے 6,000 کینڈیڈیٹ اس میں پاس ہو سکے بمشکل تمام. اب ان دونوں کیڈر کا آپ جائزہ لیں کہ ہم
ان لوگوں کو اپوائنٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے ہمارے ملک کا مستقبل تعمیر کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے ایک ایسی پود تیار کر کے ہمارے معاشرے کو دینی ہے کہ جس نے آگے جا کے وطن عزیز کی باغ ڈور سنبھالنی ہے. انہی میں سے ڈاکٹرز اور انجینئرز نے نکلنا ہے, اسی میں سے سماجی اور سیاسی رہنماؤں نے نکلنا ہے, اسی میں سے جو ہے وہ ان بچوں نے نکلنا ہے جنہوں نے آگے جا کے قوم کی قیادت کو سنبھالنا ہے. آج صورتحال یہ ہے کہ ہم ان کی قیادت اور ان کی تربیت کا شعبہ جن لوگوں کے سپرد کرنے جا رہے ہیں ان کی تعداد بھی ہمارے پاس اس انداز میں نہیں سامنے آ رہی ٹیسٹ کی صورت میں. تو آپ اندازہ لگائیے. اچھا, وزیر تعلیم, صوبائی وزیر تعلیم صاحب نے اس پوری صورتحال پہ باقاعدہ سندھ اسمبلی میں گفتگو کی, اور اس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کے دوران یا کسی ایک جگہ ایک پروگرام میں گفتگو کے دوران انہوں نے کہا کہ ہم نے جو پاسنگ کا ایک کرائٹیریا رکھا تھا, اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم اسے مزید نیچے لانے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں یا سوچ رہے ہیں. یعنی انہوں نے کرائٹیریا یہ رکھا تھا کہ ایگزام جو ٹیسٹ ہوگا اس میں پاس ہونے والے جو افراد ہیں وہ کم سے کم جو ہے وہ 55%, 56% جو لیں گے انہیں ہم پاس کاؤنٹ کریں گے. اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہ صورتحال ایگزام کے بعد, ٹیسٹ کے بعد جو آئی ہے, تو اب آپ اسے مزید نیچے لے جانا معیار آپ کا اور نیچے چلا اب آپ جائے گا. اندازہ لگائیں کہ جب آپ ان اساتذہ کے معیار پر کمپرومائز کریں گے تو وہ اساتذہ جو کمپرومائزنگ معیار سے اپوائنٹ ہو کر آپ کے تعلیمی اداروں میں پہنچیں گے, وہ ایک کیسی نسل آئندہ آپ کے لیے تیار کریں گے اور کیا صورتحال آپ کے سامنے آئے گی. بالکل. ایک چیز کی اور اس میں یہاں پر سننے والوں کی نظر کرتے چلیں کہ اس کے نقائص یہ ہیں کہ آپ نے یہ جو تعلیمی نظام بنایا ہے, جیسے ڈاکٹرز کے لیے آپ نے ایک پالیسی وضع کی. پہلے یہ ہوا کرتا تھا جو سب سے بہترین اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے 80% یا اس سے زیادہ نمبر حاصل کرنے والے پھر کوالیفائی کرتے تھے, پھر وہ مقابلے کا امتحان اور پھر آگے جا کے وہ ڈاکٹرز بنا کرتے تھے. وہ یہ پرائیویٹ جب سے انسٹیٹیوشن کو, ایک نیب کے کیس میں بھی ہے بڑا مشہور ایک نام ہے ڈاکٹر صاحب, انہوں نے آ کے جب یہ ایک بڑی اہم ذمہ داری ان کو دی گئی, انہوں نے یہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز کو جب لائسنسز دیے, پھر انہوں نے جو ڈاکٹرز تیار کیے جو 40% اور اس کے قریب بھی نمبر لے کر آئے, وہ بھی ماشاءاللہ پھر ڈاکٹر بن کے آج آپ کی سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے. نتیجہ آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے. شکایتوں کے انبار لگے ہوئے ہیں یہاں پہ ڈاکٹرز کے حوالے سے کہ جن کے پاس جائیں کوئی غلط ٹیکہ لگا رہا ہے, کوئی غلط ٹریٹمنٹ کی وجہ سے لوگوں کو مار رہا ہے. یہ نقصانات ہیں. تو اس کے لیے پھر ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے کہ آنے والے وقت میں اگر اس طرح ہم کمپرومائز کریں گے تعلیم جیسے ہم شعبے کے اوپر اور اساتذہ کے اوپر, تو پھر یہی کچھ آپ کی سوسائٹی میں آگے ہونے جا رہا ہے. فرمائیے. دیکھیے یاسر بھائی, بات ساری کی ساری یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز لے آئیں گے روپے پیسے کے بلبوتے پہ, آپ سیلف فائنینس کو انٹروڈیوس کرا دیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ پرائیویٹ یونیورسٹیز کا ایک جال بچھائیں گے, لیکن اس کو کسی حد تک کنٹرولنگ پالیسی کے تحت نہیں لائیں گے, اور وہ ہر خاص و عام کو جو ہے وہ صرف رقم اور پیسے اور فیس کے بلبوتے پر داخلے دے گا, تو نتائج اسی طرح کے سامنے آئیں گے. یعنی آپ اندازہ لگا لیجئے نا کہ ایک شخص جو اس کرائٹیریا پر پورا نہیں اترتا کہ وہ ڈاکٹر بن سکے یا انجینئر بن سکے, لیکن مالی حالات بہت بہتر ہیں, تو وہ 2, 4, 5, 6 کروڑ روپے خرچ کر کے وہ 4 سال اور 5 سال کی ڈگری حاصل کر لیتا ہے. اب جو شخص اتنے کروڑوں روپے خرچ کر کے معاشرے میں آئے گا ایک ڈاکٹر یا انجینئر کی شکل میں, تو آپ اس سے کیا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس طرح کی ٹریٹمنٹ مریضوں کے ساتھ کرے گا, اور کس طرح کا وہ انجینئر جو ہے وہ آپ کو بلڈنگ کنسٹرکشن کر کے دے گا. نتیجتاً ہمارا معیار ناقص سے ناقص اور بتدریج نیچے کی طرف جاتا ہوا نظر آئے گا. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ دیکھیں, جب ایک کمپرومائزنگ شخص, ایک پیسے کے بلبوتے پر آنے والا شخص اپنی فیلڈ میں داخل ہوتا ہے, تو سب سے پہلے اس کے مائنڈ سیٹ میں یہ چیز طے ہوئی بھی ہوتی ہے کہ جناب میں اتنے کروڑ روپے خرچ کر کر اس فیلڈ میں آیا ہوں, اب سب سے پہلے تو مجھے اپنی وہ ریکوری کرنی ہے. جب وہ اپنی ریکوری کی جانب آئے گا تو نتائج جو ہے وہ آپ مثبت نتائج کی توقع اس ریکوری والے شخص سے نہیں کر سکتے. اچھا, یہ جو سرکاری اداروں کے اندر بھی خاص طور پہ جو بھرتیاں ہوتی ہیں, جو لالچ لوگوں کو دیا جاتا ہے نا نوکری کے لیے, تو اس میں پہلی چیز یہی بتائی جاتی ہے کہ یہ تو تم 1 سال کے اندر جو ہے وہ ریکور کر لو گے جتنے پیسے تم لگا رہے ہو اس نوکری کو حاصل کرنے کے لیے. تو یہ ریکوری ظاہر ہے کہ یہ ایک معاشرے کا المیہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز طے ہو چکی ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے نا, ایک چھوٹی سی اگزامپل میں آپ کو دوں کہ میں جو ہوں وہ ایک کام سے سڑک پر گزر رہا تھا, اچانک ان سے ٹریفک اصول کی خلاف ورزی ہو گئی اور مجھے ٹریفک پولیس اہلکار نے روک لیا. تھوڑی سی آرگومنٹس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے مجھے
قائل کر لیا کہ جی غلطی میری ہے. میں نے کہا جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, غلطی میری ہے. انہوں نے مجھے ایک چالان کی سلپ بنا کر دے دی اور اس کے بعد میں آ گیا. رات دوستوں کے ساتھ بیٹھا تو ان کے ساتھ میں نے ذکر کیا. میں آپ کے سامنے یاسر بھائی ذکر کر رہا ہوں ہمارے مائنڈ سیٹ کا. جی جی. دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ذکر کیا کہ اس طرح جا رہا تھا, ٹریفک کے اصول کی خلاف ورزی اور ٹریفک پولیس والے نے مجھے روک لیا اور یہ مجھے جو ہے وہ چالان کی سلپ بنا کے دے دی ہے اتنے روپے کی, چند 100 روپے کی. فوراً ہی دوستوں کو کہنا یہ تھا یار کمال آدمی ہو, 100 200 روپے اس کی جیب میں ڈالنے ہیں, تم نے بھی یہ چالان کی پرچی بنا لی اور لائسنس دے کر آ گئے, اس کو آپ چالان پے کرنے جاؤ گے فلاں کرو. یعنی آپ یہ اندازہ لگائیے کہ ہمارا مائنڈ سیٹ اس جانب راغب ہو چکا ہے اور ہم اس جانب اس شارہ پر چلنے کے لیے جو ہے وہ روانہ ہو چکے ہیں اور تیار ہو چکے ہیں. اب جب ہمارا مائنڈ سیٹ اس طرح کا ہوگا تو آپ اس معاشرے سے کس انداز کی اور کس چیز کی توقع رکھ سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی ہماری گفتگو جاری رہے گی, ایک چھوٹی سی بریک کے لیے ہمیں جانا ہوگا. ایک بریک لے کر واپس آتے ہیں, پروگرام دیکھتے رہیے گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی کچھ تعلیمی معاملات کے حوالے سے, اور اس وقت جو صورتحال ہے جس کے اوپر ابھی گفتگو ہوئی ہے کچھ دیر پہلے اپنے پروگرام میں بریک پہ جانے سے پہلے, یہ سمجھنا بڑا مشکل ہے اور بار بار اس مسئلے کی نشاندہی کی جاتی ہے مختلف پروگرامز کے ذریعے. یہ تعلیمی معاملات کو حل کیا جائے, ترجیحی بنیادوں پہ حل کیا جائے, لیکن جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے. پروگرام کے آغاز میں بڑی لمبی تمہید میں نے باندھی اور اس کی نشاندہی کی, چاہے کوئی بھی حکومت ہو کسی دور میں بھی ترجیحات میں شاید یہ چیز کبھی بھی شامل نہ رہی ہے اور لگتا ہے نہ آگے کبھی رہے گی کہ ان معاملات کو ٹھیک کیا جائے. بہرحال اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بات ہوگی. ظفر علی ابڑو صاحب تشریف فرمائے, ایڈوکیٹ, ان سے ہم گفتگو کریں گے. جی ظفر صاحب فرمائیے. ایک کے بعد ایک اسکینڈل کا شکار ہم ہوتے جا رہے ہیں. گزشتہ دنوں ایک پنڈورا پیپرز کے حوالے سے جو ہے وہ ڈاکیومنٹس کچھ منظر عام پر آئے ہیں اور پرانا ہی سلسلہ ہے, پاناما پیپر سے ملتا جلتا ہی کچھ معاملہ ہے آف شور کمپنیز کے حوالے سے. اور ایک دفعہ لوگ پھر حیران ہیں کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے کیا اصل مسئلے سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے, اور اگر یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, قانونی کیا اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے, حکومت کی کتنی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگ, خاص طور پہ وہ لوگ جو پبلک آفس بیرر ہیں, ان کا نام اگر اس طرح کی کسی بھی انویسٹیگیشن میں آتا ہے یا کسی بھی اسکیم میں یا کسی بھی فراڈ کے یا منی لانڈرنگ کے حوالے سے آتا ہے تو حکومت وقت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے, اس کے اوپر چاہوں گا ذرا گفتگو کیجیے. جی تھینک یو اصل بھائی. پہلے تو آپ نے مجھے یہاں پہ بلا کے اور میرا موقف لینے کی کوشش کی, اس کے لیے میں آپ کو تھینکس کہتا ہوں. اور رہی بات جو ریسنٹ اسکینڈل ہے اس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. اس میں ICIG ہے جو انٹرنیشنل انویسٹیگیٹ جرنلزم کا ایک ادارہ ہے, اور وہ ادارہ جو ہے وہ ڈفرینٹ پولیٹیشین کی جو اللیگل ویلتھ ہے اس کے بارے میں ان کو کوسچنیئر بھیجتا ہے اور اس کے بارے میں انویسٹیگیشن کرتا ہے, اور اس کے بعد یہ لائک پاناما جو پہلے بھی ہوا تھا. اور جی دیکھیں انویسٹیگیشن کرنا, اور یہاں پہ جو آف شور کمپنیاں ہیں ان پولیٹیشنس کی لاسٹ ٹائم بھی جو آئی تھی, یہ آنا کوئی لیگلٹی نہیں ہے, لیکن اگر ہمیں یہ دیکھنا ہوگا حکومت وقت کو خاص کر کے, کیونکہ آپ اگر پاناما کا بھی ایشو دیکھیں تو وہاں پہ یہ ہوا تھا کہ آف شور ان کی جو ویلتھ ہے وہ وہاں پہ آئی تھی, لیکن انہوں نے یہاں پہ انکار کیا تھا اور کوئی سورس آف انکم انہوں نے نہیں بتائی, ڈکلیئر نہیں کیا تھا, کیونکہ نیب لاز بھی ہمارے پاس ہیں, اینٹی کرپشن لاز بھی ہمارے پاس ہیں, اور اس حساب سے ابھی بھی جو یہ جو پینڈورا پیپرز جو آئے ہیں یہاں پہ, اس میں سے تقریباً میجر پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کے نام آئے ہیں, جس میں شرجیل نام میمن صاحب ہیں, اور PMLN سے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی سے لوگ ہیں, تحریک انصاف سے لوگ ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب ان کے پیپر یہ جو آف شور کمپنیاں آئی ہیں ان کی انویسٹیگیشن اس حساب سے کرنی ہے کہ ویدر انہوں نے اپنی یہ ساری جو ویلتھ ہے یہ FBR میں رجسٹر کروائی ہوئی ہے, کیا انہوں نے یہ ویلتھ وہاں پہ شو کی ہوئی ہے, اگر نہیں کی ہوئی تو پھر ان کے خلاف نیب لاز نیب ہمارے پاس ہے, اور ان کے
لیے جو پہلے بھی پاناما پیپرز میں ہوا تھا نواز شریف کے خلاف، تو یہاں پہ بھی یہی انویسٹیگیشن اب وزیر اعظم نے ایک ٹیم بنا دی ہے، اور اس ٹیم کے بیاہ پہ اصولاً میرا موقف تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ حکومتی لوگ بھی وہاں پہ موجود ہیں، اور جب حکومتی پارٹی حکومتی کمیٹی بنے گی تو ظاہر ہے ان سے ایک تاثر ملے گا کہ ان کو تھوڑے فیورٹزم مل ملے رہا گی۔ ہے، ایک جس کا خود جنرل ماضی میں ذکر کرتے تھے خان صاحب، بالکل جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے جس میں یہ ساری چیزیں آئیں اور یہ لوگ وہاں پہ اپیئر ہوں، اپنے آپ کو کلیئر کریں، اور اگر انہوں نے ایک لیگل وے سے کوئی اپنے پیسہ بنایا ہے تو وہ کلیئر ہوں گے، اور جو جنہوں نے نہیں بنایا وہ جواب دیں گے قوم ٹھیک ہے۔ کو۔ لیکن ہوتا یہ ہے عموماً کہ قانون کے اندر فوراً سے ترمیم کر دی جاتی ہے، اور ایس آر اوز کے ذریعے حکومت چلائی جائے، جب معاملات ایک آرڈیننس کے ذریعے چلائے جا رہے ہوں تو پھر کچھ بھی ممکن ہے۔ اب نیب کے حوالے سے گزشتہ رات جو ترمیمی بل آیا ہے اس کے اندر آپ نے اس کو یقیناً ریویو کیا ہوگا، تو میرے خیال میں اگر کسی بھی ادارے کے جس کے پاس پہلے اختیارات تھے کہ وہ اس طرح کے معاملات کی جانچ کر سکتا تھا، اگر اس کے اختیارات کو کم کر دیا جائے گا، اور خاص طور پہ یہ موقع میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ وقت بڑا امپورٹنٹ ہے، کہ اگر آپ ایسے موقع پر اگر اس طرح کا کوئی ایس آر او جاری کریں گے تو پھر اس کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوں گے۔ تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو ترمیمی بل لے کر آئے ہیں جس کے اندر آپ نے اس ادارے کے دانت نکال دیے ہوں، تو پھر معاملات کیسے آگے بڑھیں گے؟ پھر کس طرف دیکھا جائے؟ پھر کیا اعلیٰ عدلیہ کو انٹروین کرنا پڑے گا؟ پھر اس طرح تمام ایشوز کے اوپر سو موٹو لیتے رہیں گے؟ یہ معاملہ ہے کیا، ذرا یہ سمجھائیں۔ دیکھیں، ایک انگلش میں ایک کہاوت ہے کہ پاور کرپٹ ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹ ایبسولوٹلی۔ میں یہاں پہ یہ کہوں گا، یہ تھوڑا آپ کو ایرریلیونٹ بھی لگے گا، لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں ڈیل کرتی ہیں، یہ تو ہمارا اینڈ رزلٹ ہے نا، جی ساری چیزیں ہمارا ڈیل کرتی ہیں کہ ہم جب ووٹ دینے جاتے ہیں، جی ہم جب اپنے نمائندوں کو جو ہے وہ چوز کرتے ہیں، یہ ہم ایسے نمائندے چوز کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو جہاں پہ ان کو فیور نظر آتی ہے وہاں پہ اپنے آپ کو ٹینڈ کر لیتے بالکل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں اگر پرانی حکومتوں میں کیسے ایک بندے کے لیے بل بنایا جاتا تھا، اس کے لیے وہ بل پاس کروایا جاتا تھا، اور وہ بل جو ہے وہ لاگو کیا جاتا بالکل صرف ایسا ہی۔ ایک بندے کے لیے۔ جو ہماری 22 کروڑ عوام ہے جنہوں نے ان کو چونڈا، جنہوں نے ان کو چوز کیا ہے، وہ ان کے لیے کوئی بھی لٹیگیشن ابھی تک کوئی بھی لٹیگیشن نہیں ہوئی۔ آپ دیکھیں مہنگائی پہ آپ نے بات کی، اس پہ کوئی جو ہے حکومت کا اسٹانس بھی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آپ ویلتھ پہ دیکھیں، ہیلتھ پہ آپ دیکھیں، ایجوکیشن پہ آپ دیکھیں، بری طرح ایجوکیشن ایکسپوز پہ آپ ہوئے نے ہیں، ایسا صحیح ہی ہے۔ بات کی، یہ تو ٹوٹلی ایکسپوز کر چکی ہے اس بالکل کو ایسا کہ ہی۔ بھائی آپ کے صوبے میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے۔ تعلیم کا معیار یہ ہے کہ ہمارے پاس ڈبل ڈگریاں ہیں، جی یعنی اب آپ کسی بندے سے پوچھیں گے آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، یا پی ایچ ڈی کے لیول پہ جو انہوں نے ایجوکیشن پوچھی ہے، بی ایڈ، ایم ایڈ، بی اے، یہ ساری ڈگریاں، لیکن آپ اگر اینڈ رزلٹ دیکھیں تو کتنے لوگ یہ جو ہے نا باہر آتے ہیں۔ بالکل ٹھیک تو ہے۔ کوشچن کے مین اس پہ آتے ہیں کہ ہمارے یہ جو پولیٹیشین ہیں، یہ پولیٹیشین ہمارے ابھی اپنے لحاظ پہ جہاں پہ ان کو اپنے مقاصد نظر آتے ہیں اور وہاں پہ وہ اس کو جو ہے وہ بل کو چینج کر لیتے ہیں، پاور کو استعمال کر پاور سکتے کو ہیں، استعمال بالکل کر ٹھیک دیتے ہے۔ ہیں۔ ابھی یہ حکومت میں تو ابھی یہ بات نہیں کر رہے تھے کسی بھی بل پہ۔ اور دیکھیں ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی آپ اگر باہر کی بات کریں تو وہاں پہ لوگوں کی رائے لے کے جاتے ہیں۔ تھرو پارلیمنٹ اگر سارے کوئی بل چیزیں ہوتی پاس ہیں، ہونے بالکل ایسا ہی ہے۔ بل پاس ہونے کی ضرورت ہوتی ہے تو پہلے اس سے پہلے جو ہے نا فیزیبلٹی رپورٹس ہوتی ہیں، ایسا ہی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، پوچھا ان کی جاتا رائے ہے، پوچھی جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، پھر جا کے وہ اسمبلی میں بل پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ اگر کوئی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن ہمارے ساتھ نہیں ہے اور اب نہیں سمجھتے کہ اس کا بھی کنسنٹ لینا چاہیے، تو یہ پھر جو ہے وہ راتوں رات کوئی نہ کوئی اس وہ کے لیے پیش پھر کر دیتے میجورٹی ہیں۔ بھی ہونا چاہیے۔ اب تو یہ ایک بڑا ایکسکیوز ہے کہ کیونکہ میجورٹی نہیں ہے، جب 2/3 میجورٹی ہوگی، وہ دن جب آئے گا خدا نہ کرے، تو پھر جا کر پھر قانون سازی ہوگی، پھر جو ہے وہ جو اب جتنے بھی وعدے کیے گئے تھے وہ پھر تب ہی وفا ہو سکیں گے۔ تب تک معاملات جو ایس آر او کی نظر کر دیے گئے اور اسی طرح جو ہے وہ حل کیا جائے گا مسئلے کو۔ جی غزالی بھائی فرمائیے کہ اب یہ تو کرٹیسزم چلتا ہی رہتا ہے، لیکن یہ کہ صورتحال میں بہتری کہیں نظر نہیں آ رہی۔
اب وقت بڑا تھوڑا آپ کے پاس رہ گیا ہے نا. وہ جو ہنی مون پیریڈ تھا وہ بھی گزر گیا, ڈیلیور کرنے کا ٹائم آیا وہ بھی آپ نے گزار دیا. اب معاملہ صرف یہاں پر اٹک کے رہ گیا, بلکہ شروع دن سے اسی طرح معاملات چلائے جا رہے ہیں. بس ایک پریس کانفرنس روزانہ کی بنیاد پہ, ایک تو نہیں خیر درجنوں پریس کانفرنسز کروائی جاتی ہیں, معاونین کی ایک بڑی طویل ایک فہرست ہے, صبح سے لے کے رات 11 بجے تک بیٹھے وہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ کہ عوامی مسائل کو حل نہیں کیا گیا, نہ قانون سازی کو اس طرح کی گئی, نہ مسائل کے اوپر کچھ کیا گیا, اور سب سے بڑا مسئلہ جو مہنگائی تھا اس کے اوپر بھی کچھ نہیں کیا گیا. اور جہاں بات ہو رہی تھی ابھی تعلیم کی اور صحت کے حوالے سے, ہماری سب سے سمجھ لیں کہ کم ترجیحات میں جو چیز شامل ہے وہ یہی دو شعبے ہیں. فرمائیے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں صاحب؟ یاسر بھائی دیکھیے, اس کو ہمیں اس تناظر میں دیکھنا ہوگا کہ ہم فیصلے کرتے ہیں یہ بتا کر کہ یہ جو ہمارے فیصلے ہیں, جو منصوبہ بندی ہے, جو پلاننگ ہے, یہ ملکی مفاد میں ہے. ایسا ہی ہے, تاثر یہ دیا ہم جاتا عوام ہے کے مفاد کے لیے منصوبے بنا رہے ہیں جی. یا پلاننگ کر رہے ہیں. لیکن اصل میں وہ ملکی مفاد میں اور عوامی مفاد کے فیصلے نہیں ہوتے, بلکہ وہ ذاتی اور پارٹی مفاد پر مبنی فیصلے ہوتے ہیں. متفق ہوں آپ کی بات سے. ٹھیک ہے نا. اس کے نتائج جو ہے وہ پھر جس طرح کے نکلتے ہیں وہ آج ہمیں اپنے معاشرے میں اور اپنے ملک میں نظر آتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جب تک ہم یہ طے نہیں کریں گے, ہمارے قائدین, ہماری سیاسی جماعتیں, ہماری سماجی جماعتیں, کہ ہم نے جو فیصلے کرنے ہیں وہ حقیقتاً ملکی مفاد میں اور عوامی مفاد میں جا کر کرنے ہیں, اس وقت تک نہ تو ہم اپنے تعلیمی مسائل کو حل کر سکیں گے, نہ ہی ہم بنیادی صحت کے مسائل کو حل کر سکیں گے, نہ تو ہم لوگوں تک پانی پہنچا سکیں گے, اور نہ ہی ہم لوگوں تک بجلی پہنچا سکیں گے. یعنی اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ بجلی ایک ضرورت کی چیز ہے, لوگوں نے وہ استعمال کرنی ہے, بجلی نہیں ہوگی تو پریشان ہوں گے. اب بجلی کے بل کو جو ہے وہ ٹیکس کلیکشن کا ذریعہ بنا دیا گیا. آپ نے ٹی وی کا ٹیکس اس پہ لگا دیا اور دیگر ٹیکس اس پہ لگا دیے. ابھی گزشتہ دنوں سندھ گورنمنٹ نے جو ہے فلڈ سرچارجز بھی لگائے, وہ گیس کے بل کے اندر انہوں نے صفائی کے لیے وہ لگا دیا. اب ظاہر ہے کہ انسان مجبور ہے, ایک عام آدمی بھی مجبور ہے کہ اس نے بجلی استعمال کرنی ہے, نہیں استعمال کرے گا, بل پے نہیں کرے گا تو بجلی کٹ جائے گی. اس بجلی کے بل کے ساتھ جتنے ٹیکسز کی ایک بھرمار ہے کلیکشن کی, وہ اپنی جگہ پر ہے. اچھا, میں ایک دوسری جانب تھوڑی سی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا یاسر بھائی آپ کے پروگرام کے توسط سے, کہ دیکھیے ہم کم سے کم, میں ذاتی طور پر جو ہے وہ اپنی پولیٹیکل ایلیٹ سے اور تمام کی تمام چیزوں سے, اور جو شعبے کام کر رہے ہیں مختلف حوالوں سے ہمارے ملک میں, چاہے وہ صحت کا ادارہ ہو, چاہے وہ تعلیم کا ادارہ ہو, چاہے وہ انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کام کرنے والا ادارہ ہو, وہ اپنا کام صحیح طور پر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہر ادارے میں امپلائیز کی اوور لمٹ بھرمار ہے. ہماری جتنی بھی ٹیکس کلیکشن ہے وہ صرف اور صرف تنخواہوں میں اور دیگر چیزوں میں پوری ہو جاتی ہے, نتائج سامنے نہیں آ پاتے. یعنی ہم ڈیولپمنٹ پر خرچ کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں پہنچ پاتے. جو ہمارے پاس اویلیبلٹی آف فنڈز ہیں وہ تو خرچ ہو جاتے ہیں لوگوں کی تنخواہوں میں, اور اس میں ایک چیز پوری دنیا میں رائج ہے جس کو کہا جاتا ہے CSR, کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی. جب تک آپ اپنی اس کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو ایکٹیویٹ نہیں کریں گے اور سامنے نہیں لائیں گے, میرا نہیں خیال ہے کہ ہم جو ہے وہ اب نتائج کی طرف جا پائیں گے. یعنی میں آپ کو بتاؤں کہ ناظم آباد میں ایک بڑا مشہور جو ہے وہ کلینک ہے آرتھو کا, اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ 1-2 شادی ہالز ہیں. اب ہم اس پورے کے پورے ایریے کو اپنے ذاتی حوالے سے استعمال کر رہے ہیں, وہاں ہماری گاڑیاں بھی پارک ہو رہی ہیں جب ہم شادی بیاہ کی تقریب میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں, یا ہاسپٹل میں ہم کسی مریض کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں. اس کے اطراف کی جو سڑکیں ہیں ان کی حالت اس قدر خستہ اور اتنی بری ہے کہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا. حکومت وقت کی کوئی توجہ نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں جو لوگ موجود ہیں, جو ادارے موجود ہیں, جو وہاں سے اپنی آمدنی کا ذریعہ بنا رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ کم سے کم وہ آگے بڑھ کر اس کو بہتر انداز میں صحیح کرنے کی اس کی کوشش کریں. جب تک یہ چیز سامنے نہیں آئے گی نتائج سامنے نہیں آئیں گے. دوسری ایک بڑی اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے یاسر بھائی کہ دیکھیے آپ کی ترجیحات کن شعبوں میں ہیں.
بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم وفاقی یا صوبائی وزیر تعلیم کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ حکومت وقت کی اہم ترین ترجیح اس وقت صرف شعبہ تعلیم ہے. ایسا ہی. جب ہم کسی صوبائی یا وفاقی وزیر صحت کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کی گفتگو سے جو پھول جھڑ رہے ہوتے ہیں وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جناب بس انہوں نے صحت کے مسائل کو مہینوں اور دنوں میں نہیں بلکہ گھنٹوں میں حل کرنے کا تہیہ کیا ہوا ہے، لیکن نتیجے سامنے نظر آتے ہوئے نہیں آتے. جب تک نتائج سامنے نہیں آئیں گے، امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی، آپ نے جو پالیسی بنائی ہے اس کے اثرات عام آدمی تک نہیں پہنچیں گے تو ایسی پالیسی اور ایسے پلان کا کیا فائدہ اور کیا. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہ ترجیحات میں کیونکہ شامل ہی نہیں ہے، بار بار اس بات کے اوپر زور دیا جا رہا ہے. اب دوسرا فرمائیے، اب یہ سیاسی صورتحال آپ کے سامنے ہے اور جتنے بھی معاملات ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ ترجیحات میں حکومت کے شامل تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ عوامی مسائل کو حل کیا جاتا، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ لیگل امپلیکیشنز آئیں. اب اگر وفاقی حکومت کوئی کام کرنے جاتی ہے، ایک بڑا عجیب سلسلہ ہے یہ بات کہتے ہوئے، ایک بڑا دکھ ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک تو کریڈٹ کی جنگ ہے. اب وفاقی حکومت سے جب سوال کیا جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی 18ویں آئینی ترمیم ہے، یہ راستے میں ایک بڑی رکاوٹ ہے. یہ معاملہ ہے کہ آپ کی کیا سمجھ میں آتا ہے؟ کیونکہ جو بڑے ممالک ہیں وہاں تو یہ جو پروونشل اٹانومی ہے یہ ایک بڑی زبردست چیز سمجھی جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں تو ایک بڑی لیگل ہرڈل کا اس کا جو ہے وہ نام دے دیا گیا، ایک بہت بڑا آپ سمجھ لیں کہ ایک بیریکیڈ لگا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے. واقعتاً ایسا ہے؟ اس کا کیا وجہ؟ میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں. پروونشل آٹونامی ہمارے فاؤنڈر قائد اعظم محمد علی جناح سے جو پروونشل آٹونامی کی بات کی گئی ہے، پروونشل آٹونامی کوئی بری چیز نہیں ہے. اور رہی بات حکومت کی، تو حکومت فیڈرل گورنمنٹ جب بھی آتی ہے، فیڈرل گورنمنٹس کے اپنے فنڈز ہوتے ہیں اور شروع میں ہم یہ عادی رہ چکے ہیں یہاں پہ کہ ہم وہ فنڈز جو ہے اپنے حساب سے استعمال کرتے ہیں. اب وہ رائٹس جو ہیں اپنے پروونسز کے پاس آ گئے. اب پروونسز کو فیڈرل کی طرف نہیں دیکھنا پڑتا کسی بھی چیز کے لیے، سوائے کچھ جو چند ایک معاملات رہ گئے ایسے. بالکل. تو جو آپ کی پروونشل آٹونامی ہے، یہاں پہ یہ چیز ہے کہ اب ہماری جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے تقریباً جتنے بھی فنڈز ہیں، ایجوکیشن کا فنڈ ہے، ہیلتھ کا فنڈ ہے، اس چیز کا فنڈ ہے. اب بینگ اے ویری نیوٹرل، میں کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں کرتا، لیکن بینگ اے سٹیزن آف دس کنٹری میں یہ چاہتا ہوں کہ میں پروونشل آٹونامی کی ہے وہاں کے وہ فنڈز پروونس کے پاس آتے ہیں اور پروونس فیلڈس لائک کہاں پہ اس کو خرچ کرنا ہے، کہاں پہ وہ چیزیں کرنی ہے، ان کو وہاں پہ وہ کرنی چاہیے. ایک آئیڈیل سی بات ہے. یہاں پہ ہمارا کیا ہوتا ہے کہ بھائی پروونشل یہاں پہ جو ہمارے سسٹم میں لوگ ہیں وہ جو جنہوں نے فرمایا کہ بھائی وہاں پہ جو ترجیحات والی چیزیں ہیں، روڈ سے ہماری ایجوکیشن ہے، ہماری ہیلتھ ہے، وہاں پہ خرچ نہیں ہوتے، یہ پیسے کہیں اور جاتے ہیں. تو اس بیس کے اوپر ہم پروونشل آٹونامی کو تو بلیم نہیں کر سکتے. پروونشل آٹونامی اٹ سیلف کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن پروونشل آٹونامی اگر ایکچولی امپلیمنٹ ہو جائے تو میں نہیں سمجھتا کہ بھائی ہمارے کسی بھی بندے کو یا کوئی بھی چیز کسی بیسک رائٹ سے ہم محروم کر سکتے ہیں. جیسے ہمارا تعلیم کا ادارہ، تعلیم کے ادارے میں سے ہماری جو ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے وہ فیڈرل میں بنی ہوئی ہے، لیکن وہ شفٹ ہو جائے گی نیچے آپ کی فیڈرل پروونس میں، اور وہ چیز معاملات کو دیکھے گی آپ کی ایجوکیشن یونیورسٹیز، کیونکہ فیڈرل میں آپ جائیں گے تو پورے پاکستان کی یونیورسٹیاں ہیں وہاں پہ. اگر آپ سندھ میں آئیں گے تو آپ کی سندھ کی پرٹیکولر یونیورسٹیاں ہیں جہاں پہ آپ کو پی ایچ ڈی لوگ آتے ہیں، ان کو آپ دیکھیں گے، اس کو اسکالرشپس دیں گے، ان کو باہر بھیجیں گے. تعلیم کی ایک کوالٹی بڑھانے کے لیے اگر کوئی اچھا بندہ آپ وہاں پہ لگاتے ہیں تو یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. سیم از دا کیس ود ہیلتھ، کہ وہاں پہ اگر کوئی اچھی آپ ڈاکٹرز اور اچھی انسٹرومنٹ اور اچھی، میں آپ کو ایک مثال دوں، اپنے گاؤں خیرپور میں رہتا ہوں، وہاں پہ ایکس سی ایم سندھ کامل شاہ کا علاقہ وہ، اور وہاں پہ جو آپ کی ہماری سول ہاسپٹل بنی ہوئی ہے، آپ دیکھیں وہ سول ہاسپٹل تقریباً اتنی زبردست بنی ہوئی ہے بلڈنگ کہ آپ کراچی یہاں پہ تقریباً بہت بڑی ہاسپٹل ہے، ان کی طرز پہ وہ ہاسپٹل بنی ہے، لیکن وہاں پہ کوئی کام نہیں ہے. وہاں پہ انسٹرومنٹ ایسے بند ہوئے ہوئے ہیں، وہاں پہ آگ لگائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ انسٹرومنٹ جل گئے ہیں. ابھی ریسنٹلی میں ایک کیس پہ کام کر رہا تھا کہ جو پرائیویٹ ڈاکٹر ہیں، وہ جو سرکاری ڈاکٹر ہیں وہ باہر روڈ کے بالکل سائڈ پہ انہوں نے کلینکس کھولی ہوئی، یعنی کہ ہاسپٹل کے سامنے. تو میں اس چیز پہ کام کر رہا تھا، ابھی مجھے میں نے سنا ہے کہ ان کے خلاف
چیف جسٹس نے نوٹس لیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ سرکاری ڈاکٹر ہیں اور آپ پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں تو آپ اپنے جو آپ کا جو یہ پروفیشن ہے اس سے غدرادی کے مترادف ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ پروونشل اٹانومی اٹ سیلف بری چیز نہیں ہے, اس کو مس یوز ہم کرتے ہیں لیکن وہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا کہ پاور ڈیولیوشن ہونی چاہیے, اختیارات کی منتقلی ہونی چاہیے. جو آئین کے اندر چیزیں وضع کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری تو ہمارے اوپر اپلیکیبل نہیں ہوتی, ہمیں اپنے مفاد کو جو ہے وہ سامنے رکھنا ہوتا ہے. یہی اب تک کی ہماری جو ہے وہ ترجیحات میں شامل رہا ہے. اگر اس کے اوپر عمل ہو جیسے آپ نے کہا تو یقیناً پھر نتائج جو ہے وہ لوگوں کے حق میں آنا شروع ہو جائیں گے, جو کہ کسی بھی حکومت کی کبھی بھی ترجیحات میں شامل نہیں رہا, چاہے ماضی میں کتنی بھی حکومتیں رہی ہیں. شاید وہ یہی سوچ کر آئی ہیں کہ ہر کام کرنا ہے سوائے اس کے کہ عوام کی فلاح کے اوپر کام کیا جائے. نتیجہ تو یہی نکلتا ہے. ہم جو تاریخ سے دیکھتے آئے ہیں, مختصر سی ہماری 70 72 74 سال کی تاریخ میں, وہ ابھی تک یہی ہمیں سمجھ میں آیا. آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا معاشرے کی اصلاح کے حوالے سے, جیسے ہماری اکثر گفتگو ہوتی ہے, ہم اپنے پروگرامز میں بات کرتے ہیں. ابھی خبروں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, وقت کیونکہ محدود ہے. اسکینڈل آفٹر اسکینڈل, کبھی ویڈیو اسکینڈل, کبھی فلانا اسکینڈل, یہ ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے؟ بحیثیت کو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس کا دفاع کر سکیں گے جب ہم کسی انٹرنیشنل فورم پر ہوں گے؟ ویسے تو ہمیں موقع نہیں دیا جاتا, اور ہماری کیا اوقات رہ گئی ہے وہ تو ابھی نائب وزیر خارجہ میرے خیال میں راستے میں ہیں, آ رہی ہیں. پہلے سے انہوں نے لکھ کر بھیجوا دیا کہ یہ چیزیں ہمارے اوپر اپلیکیبل نہیں ہیں, نہ ہمارے لیے کوئی تلاشی ہے, نہ ہمیں کوئی روک سکتا ہے, نہ ہمارے کوئی PCR ٹیسٹ ہے, اور نہ ہمارے لیے کوئی اور کنڈیشن ہوگی. سر خم تسلیم, آئیے میڈم آپ کو یہاں پہ چائے پلائیں گے, یہ ہونے جا رہا ہے. فرمائیے یہ قومیں کہاں جائیں گی, کیسے ترقی کریں گی, دنیا میں اپنا مقام کیسے بنائیں گے؟ ذرا یہ تو بتائیے کہ انہوں نے جو لکھ کر دے دیا وہ ماننے کے لیے تیار ہے, سب کچھ ہوگا. فرمائیے. یاسر بھائی دیکھیے, آپ نے بڑی ایک اہم جانب جو ہے وہ توجہ مبذول کرائی ہے. انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا دور ہے. جی, آج اسمارٹ ٹیکنالوجی کی ایک چھوٹی سی ڈیوائس جو ہے وہ کسی بہت بڑے آدمی کے ہاتھ میں نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں بھی یہ ڈیوائس موجود ہے. بالکل ایسا ہی. ہمارے جو پرائیویٹ بڑے تعلیمی ادارے ہیں اب تو وہاں جو ہے وہ انہوں نے کاپی لیس کام شروع کر دیا, اور وہ جو ہے وہ ٹیبلیٹس پر جو ہے وہ تمام ہوم ورک اور تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ کی جاتی ہیں. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ایک ایسے دور میں داخل ہو چکے ہیں جہاں ہر شخص کے ہاتھ میں ایک ڈیوائس موجود ہے اور تمام کی تمام چیزیں فنگر ٹپس پر موجود ہیں. اب ہم آتے ہیں کہ معاشرے کی اصلاح کیسے ممکن ہو اور ہمارا معاشرہ کس جانب جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یاسر بھائی, ایک چیز ہے ذاتی زندگی کسی کی اور ایک ہے اجتماعی. بالکل ٹھیک ہے. ہم ہمارے قائدین, ہمارے رہنمایان ہمارے لیے قابل احترام ہے, وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں یا کسی بڑے ادارے سے تعلق رکھتے ہوں, وہاں کے سربراہ ہوں, بہرحال ہمارے لیے قابل احترام ہے. اب اگر وہ کوئی کام اجتماعی مفاد کے خلاف کرتے ہیں, وہ ملکی مفاد کے خلاف ہوتا ہے یا عوامی مفاد کے خلاف ہوتا ہے, ظاہر ہے اس کے لیے آپ کے پاس ادارے موجود ہیں, وہ انویسٹیگیشن کرتے ہیں اور انویسٹیگیشن کے نتیجے میں جو بھی ایک صورتحال سامنے آتی ہے اسے ہم دیکھ لیتے ہیں. لیکن ایک ہے کسی شخص کی ذاتی زندگی. ہماری صورتحال کچھ ایسی بن گئی ہے کہ ہم نے لوگوں کی ذاتی زندگیوں میں عمل دخل کرنا شروع کر دیا ہے. اچھا, پھر وہ ذاتی زندگی بھی, یعنی ہم جو ہے وہ کسی کی بیڈ روم کی زندگی میں گھس جائیں, ہم کسی کے کچن میں چلے جائیں, ہم خفیہ طور پر وہ ویڈیوز بنا لیں اور پھر اس ویڈیوز کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ وائرل کر دیں, تو اس کے کیا نتائج سامنے آئیں گے وہ اس وقت ہمیں معاشرے میں نظر آ رہے ہیں. آج صورتحال یہ ہے کہ آپ کا کلاس 2 اور 3 کا جو بچہ ہے وہ مختلف ویڈیو اسکینڈلز پر بات کرتا ہوا نظر آتا ہے. جب آپ ایک کچی عمر کے بچے کے سامنے اس طرح کی صورتحال لے آئیں گے تو کیا توقع کریں گے کہ جب وہ ٹین ایج میں اور اس سے آگے پہنچے گا تو وہ معاشرے کا ایک کیسے فرد کے طور پر سامنے آئے گا. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمیں لوگوں کی ذاتی زندگیوں پر اپنی توجہ مبذول کرنے کی بجائے جو اجتماعی مفاد کے حوالے سے کام ہے اس پر توجہ دینی چاہیے. سوچنے کی بات صرف یہ ہے کہ دیکھیے, کیا اس طرح کے اسکینڈلز اور اس طرح کی چیزیں سامنے لانے سے
माशरे पर मुस्बत असरात पड़ रहे या हैं मनफी असरात। या मनफी असरात। बिल्कुल अगर ठीक तो है। उसके मुस्बत असरात हैं तो और बहुत और सारे वो ले वीडियो आइए, सामने ले बिल्कुल आए। ठीक है। लेकिन अगर आपके घर में, आपकी गली में, आपके मोहल्ले में और आपके मुल्क में उसके असरात मनफी हैं तो ये चीज़ काबिल गौर व फिक्र है। बिल्कुल ठीक है। इफ्तिखार गजाली, थैंक यू सो वेरी मच सर, प्रोग्राम में हमें एक दफ़ा फिर वक्त देने के लिए। अब्दुल साहब, आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने वक्त दिया और इंशाल्लाह आपको ज़हमत देते रहेंगे। अच्छी गुफ्तगू आपके साथ रही है। मुख्तसर वक्त में हमने बहुत सारे मामला जो है वो यहाँ डिस्कस किए और यकीनन इसमें बहुत सारे ऐसे मामला थे जो इंशाल्लाह आगे जाके ज़रूर ज़ेर बहस आएंगे। ब्रेक हमें यहाँ पर लेनी होगी। ब्रेक के बाद जो हमारा दूसरा सेगमेंट है उसकी तरफ हमें जाना होगा। एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आ रहे हैं। आप देखते रहे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।